बड़ी बाबरकत और रहमतों भरी ये महफिल है। इस महफिल पाक की दो निस्बतें हैं। एक निस्बत कि जिस लिहाज से हर साल ये महफिल पाक मुनक्कद होती है वो है अल्लाह ताला के एक बहुत बड़े वली आरफ़े खड़ी रूमी कश्मीर हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके साथ इसकी निस्बत है। आप का जो शोहरा आफाक कलाम कि जिसको सैफुल मुलूक कहा जाता है, उसके साथ इस महफिल पाक की निस्बत है। और दूसरी निस्बत, आजकल जो अय्याम चल रहे हैं जिनको अय्याम हज कहा जाता है, जो यकम शव्वाल से शुरू होकर उसी में ज़िकात भी आता है और फिर ज़ुल्हज शुरू हो जाता है। ये ज़ुल्क़ादा के आखिरी अय्याम हैं और यही वो अय्याम हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब अपनी ज़िंदगी में हज के लिए तशरीफ़ ले गए तो आपने 26 ज़ुल्क़ादा को इस सफ़र का आगाज़ किया। यही आखिरी अय्याम हैं। तो इस वजह से ये आज सब आप आगे तशरीफ़ लें। ये बड़े बाबरकत अय्याम हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी इस महफिल में जो मेहमानान गिरामी बिलखुसूस इंग्लैंड से तशरीफ़ लाए हैं और ला चुके हैं, हमारी मस्जिद में इस वक्त मौजूद हैं। कुछ लम्हों बाद इंशाअल्लाह वो हमारी इस महफिल में जलवागर होंगे। सबसे पहले तो पहली दफ़ा हमारी मस्जिद में तशरीफ़ लाने वाले एक अजीम ख़तीब, खुश इल्हान, बड़ी खूबसूरत आवाज़ में, मोहब्बत भरी आवाज़ में और इल्म के साथ अहले सुन्नत की खिदमत कर रहे हैं। मेरी मुराद जनाब हज़रत अल्लामा मोहम्मद हनीफ साकी साहब मदहुल्लाह अली, और उसके साथ साथ हमारी दिलों की धड़कन जिनको हम बहुत पसंद करते हैं और जब भी हम उन्हें याद करते हैं वो तशरीफ़ लाते हैं, जनाब हाफिज़ अब्दुल कादिर नौशाही साहब, वो इंग्लैंड से तशरीफ़ लाए हैं। और बिलखुसूस यहाँ पर मैं ज़िक्र करूँगा जनाब राजा हफीज़ुर रहमान साहब और उनके साथियों का, कि जिनकी कोशिशों से हर साल ये बज़म मुनक्कद होती है, बज़म सैफुल मुलूक मुनक्कद होती है। अल्लाह ताला इन पर भी अपनी करोड़ों रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। अल्लाह ताला हर किसी को पर ये करम नहीं करता। आप देखते हैं और आप अखबारों में पढ़ते हैं कि बाज़ लोग जो है वो हर साल इवेंट करते हैं, लेकिन कोई कल्चर के नाम मंसूब हो जाता है, कोई किसी चीज़ के नाम, कोई ईद मिलन पार्टी के नाम मंसूब हो जाता है। लेकिन अगर अपने बुज़ुर्गों को, अपने असल असलाफ को याद किया जाए तो ये असल इस्लामी कल्चर है। हमें इस चीज़ को आम करना चाहिए। तो माशाल्लाह ये इनको क्रेडिट जाता है कि हर साल ये मियाँ साहब के इस पैगाम को आम करने के लिए इस महफिल का इनेकाद करते हैं, जो आज जिस महफिल में हम बैठे हैं। और माशाल्लाह हमारी खुश नसीबी कि हमारी इस महफिल पाक में माशाल्लाह हॉलैंड में अरसे दराज से यहाँ पर रह रहे हैं और दीन इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं जनाब मोहतरम मोहम्मद अरशद नौशाही साहब, हज़रत अल्लामा मोहम्मद अरशद नौशाही साहब वो तशरीफ़ फरमा हैं। और उनके साथ पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान जनाब हाजी मोहम्मद सुलेमान बगदादी साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, माशाअल्लाह वो भी यहाँ पर जलवा अफरोज़ हैं। तो मैं इन हज़रात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तो इंशाअल्लाह मैं उसके साथ साथ जो हमारे मेहमान कुछ ऊपर वाले हाल में मौजूद हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा और जो साथी यहाँ पर मुतलका मौजूद हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि ये मेरा पैगाम उन तक पहुँचा दें कि अब महफिल का बाकायदा आगाज़ शुरू हो चुका है, तो अब वो महफिल में तशरीफ़ ले आएँ। तो इंशाअल्लाह क्योंकि महफिल में बैठ के हमें जो मज़ा और जो सुकून मिलेगा, जो मालूमात मिलेंगी, हमें दूसरे जगह पर बैठ के हासिल नहीं हो सकती। तो इस वजह से वो तमाम साथी जो है वो मस्जिद में तशरीफ़ ले आएँ। महफिल पाक का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से मैं खुद करता हूँ इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद सनाखाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इस महफिल में मौजूद हैं, वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो है वो गुलहाए अकीदत पेश फरमाएंगे।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. سبحان الله ما شاء الله. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. هو الله الذي لا إله إلا هو. ما شاء الله. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. ما شاء الله. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہوتا ہے. اس سے قبل اٹلی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان محترم مکرم جناب سید عابد حسین شاہ صاحب بخاری سید آل رسول ہیں اور وہاں پر دین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. اور بالخصوص یہاں پر میں عرض کرتا چلوں کہ اگر اٹلی کے لحاظ سے اٹلی کے حوالے سے اگر ہمارے ذہن میں ہماری اپنی کمیونٹی اور جماعت اہل سنت کے کام کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو اٹلی کے شہر برشیا کا ذکر آتا ہے اور سب سے نمایاں آتا ہے. اور بالخصوص جب بھی کبھی برشیا کا ذکر آئے تو وہاں پر جو لوگ اہل سنت والجماعت کا کام کر رہے ہیں ان میں سیر فہرست جناب سید عابد حسین شاہ صاحب کا نام آتا ہے. تو یہ وہاں سے تشریف ہم سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریف لائیں, یہاں پر ہمارے ساتھ تشریف رکھیں. شاہ صاحب آگے تشریف لائیں. اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا جناب شاہد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی. مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی. مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا جگمگائے نہ کیوں میرا عشق دروں. جگمگائے
کیوں میرا عشق دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا۔ میں عرض کرتا چلوں کیونکہ یہ نعت پہلی دفعہ ہماری مسجد میں پڑھی جا رہی ہے، مظفر وارثی صاحب کا کلام ہے۔ میں اس وجہ سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں کہ بڑی خوبصورت نعت ہے، ممکن ہے کچھ لوگوں نے اس کو سنا ہو، لیکن مشکل الفاظ ہیں، لیکن بڑے محبت میں ڈوبے ہوئے الفاظ ہیں۔ اگر غور کریں گے تو مزہ آئے گا۔ مشکل الفاظ ہیں پر محبت میں ڈوبے ہوئے، کمال نعت لکھی ہے انہوں نے۔ جناب شاہد صاحب ماشاءاللہ پڑھ بھی بڑی اچھی رہے ہیں، تو آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ بڑی غور سے آپ سنیں۔ جناب حافظ عبدالغفور صاحب تشریف لائیں، پلیز آپ آگے تشریف لائیں، آپ صاحب آگے۔ تو اس وجہ سے تمام ساتھی جو ہیں ایک دفعہ پھر درود شریف پڑھیں، اور شاید صاحب دوبارہ شروع کریں گے، لیکن غور سے نعت سنیے۔ صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عشق دروں، جگمگائے نہ کیوں میرا عشق دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، مفلس زندگی اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دڑک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا، مفلس زندگی ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، اس کی چشمے غنی رونق جاں بنی، اس کی چشمے غنی رونق جاں بنی، چھاؤں جس کی غنی وہ شجر مل گیا، مفلس زندگی جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری ہونا بدوشی کو گر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا۔ بڑے بڑے خوبصورت الفاظ۔ اللہ تعالیٰ مظفر فارسی رحمۃ اللہ تعالی ان کی قبروں پر اپنی کروڑوں اور رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا جناب حاجی مجید سلیمان صاحب کو کہ وہ آئیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ صلی اللہ
غور سے سن تو رضا
پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہن شاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب موقع کی مناسبت سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام پیش فرما رہے تھے۔ حاضرین کرام، ہمارے جو مہمان تشریف لائے ہیں ان کی آمد سے قبل ایک نعت ہوگی، اور اس نعت کے لیے میں جناب ملک مبشر صاحب کو دعوت دوں گا۔ یہ ہمارے ساتھی بڑی محبت اور جذبے کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں، کچھ عرصہ ہوا ہے نعت پڑھنا انہوں نے شروع کیا ہے، لیکن جذبہ ان کا دیدنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جذبے میں اسی طرح اور اضافہ فرمائے۔ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ جہاں ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں، پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں، کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ میں لجپالا دل لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، میں لجپالا دل لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، میری آسان امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے، میری آسان امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے۔
تے کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جان دی کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جان دی کیونکہ میں لجپالا دا منگتا میرے پلے بھرے رہندے میں لجپالا دا منگتا میرے پلے بھرے رہندے اور خیال یار وچ میں مست رہنا دن رات خیال یار وچ میں مست رہنا دن رات کیونکہ میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے میں لجپالا دا منگتا میرے پلے بھرے رہندے مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں ارے ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں میں لجپالا دا منگتا میرے پلے بھرے رہندے ماشاءاللہ میں لجپالا دا منگتا ہاں میرے پلے بھرے رہندے یہاں نسبت کی بات ہو رہی ہے اور آج کی محفل کو بھی حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ساتھ نسبت حاصل ہے میاں صاحب کو اس دنیا سے گئے ہوئے 107 برس گزر چکے ہیں لیکن آپ کا جب ذکر ہوتا ہے آپ کا جب کلام سنا اور پڑھا جاتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آج بھی آپ ہمارے درمیان موجود ہیں آپ کے کلام میں وہ اثر ہے کہ جو دلوں میں وہ آپ کا پیغام جو ہے وہ اتر جاتا ہے جناب سید عابد شاہ صاحب آپ آگے تشریف لیں ہمارے محفل میں 2 عابد شاہ صاحب موجود ہیں ایک اٹلی سے تشریف لائے ہیں اور ایک یہاں امسٹرڈیم سے ایک کا تعلق ہے شاہ صاحب آپ آگے تشریف لیں السلام علیکم میاں صاحب کا ذکر ہو رہا ہے تو یقیناً سالانہ آپ کا ذکر یہاں پر ہوتا ہے تو ہمیں کچھ معلومات بھی ہونی چاہیے کہ میاں صاحب کا تعلق کس خاندان سے ہے میاں صاحب نے کس دور سے کس دور تک کیا تعلیم حاصل کی آپ کیسے آپ نے وقت گزارا تو اس سلسلے میں مختصر میاں صاحب سے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میاں صاحب کا اپنا نام جو ہے وہ محمد بخش ہے آپ کے والد کا نام میاں شمس الدین آپ کے دادا کا نام جیون محمد اور آپ کے پردادا بابا دین محمد ان کا نام ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب میاں صاحب کا نام آتا ہے تو آپ کے پیر و مرشد حضرت پیر شاہ غازی دمڑی والی سرکار آپ دونوں دربار دیکھ رہے ہیں دونوں دربار کی تصویریں ایک جیسی ہیں لیکن یہ 2 مختلف دربار ہیں نیچے نام بھی لکھے ہوئے ہیں بالکل شکل و شباہت درباروں کی ایک جیسی ہے جب بھی کوئی شخص میاں صاحب کے دربار پر حاضری کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر رش لگا ہوتا ہے سال کے 12 مہینے ایک جیسا رش رہتا ہے
اور پہلے ایسا طریقہ کار بنا ہوا ہے کہ میاں صاحب نے زندگی میں ہی فرمایا تھا کہ جو بھی میرے پاس آئے گا اور میری قبر پہ آئے گا پہلے میرے پیر و مرشد کی قبر سے ہوتا ہوا آئے گا۔ ایسے مرید ہوا کرتے ہیں کہ جو اپنے پیروں کا نام روشن کرتے ہیں۔ تو میاں صاحب کے پیر و مرشد حضرت پیر شاہ غازی المعروف دمڑی والی سرکار آپ کے دربار پر حاضری ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر میاں صاحب کی بارگاہ میں لوگ سلام کرتے ہیں۔ اب نسبت آپ کی آباء و اجداد کی حضرت پیر شاہ غازی دمڑی والی سرکار کے ساتھ ہے۔ میاں صاحب کی ملاقات نہیں بلکہ آپ کے پردادا، میں نے اسی وجہ سے آپ کے شجرہ نسب میں آپ کے پردادا کا بھی ذکر کیا، بابا دین محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کو خود حضرت پیر شاہ غازی دمڑی والی سرکار نے بچوں کی طرح پالا، اور اس کے بعد جب بڑے ہوئے تو وہی سجادہ نشین بھی بنے۔ پھر اس کے بعد ان کے جو بیٹے تھے میاں جیو محمد، پھر ان کے صاحبزادے میاں شمس الدین، اور پھر اس کے بعد میاں صاحب کے بڑے بھائی جو ہے بہاول بخش، اور اس کے بعد پھر میاں صاحب جو ہے وہاں کے سجادہ نشین بنے۔ میاں صاحب کی زندگی جو ہے وہ ایک انسان کہتے ہیں نا جو مسلسل جد و جہد اس کا نام ہے۔ ساری زندگی کوشش ہی رہی، محنت ہی کرتے رہے۔ بیٹھ کے کھانے والا جو کام ہے نا یہ میاں صاحب کی زندگی میں نہیں تھا۔ میاں صاحب نے تعلیم حاصل کی، میاں صاحب نے تعلیم میں تمام علوم حاصل کیے، اور اس کے بعد آپ زہد و تقوی کے لیے نکل گئے۔ ہر وقت عبادت میں مصروف رہنا آپ کا کام تھا۔ آپ جب اپنے پیر و مرشد کی تلاش میں اسی طرح نہیں کہ جو اگر کوئی مشہور ہے نام ہے مرید ہوگے، نہیں، بلکہ اصل مرشد کی تلاش کی، اور مرشد کی تلاش میں عرصہ دراز پھرتے رہے، اور اس کشمکش میں رہے کہ کوئی اچھا اللہ کا بندہ مل جائے اور اس کے پاس جا کے میں مرید ہوں، کیونکہ حضرت پیر شاہ غازی دمڑی والی سرکار آپ کے ساتھ تو آپ کے دادا پر دادا کی نسبت ہے، تو اس وجہ سے ظاہراً کوئی شیخ تلاش کر رہے تھے، تو ڈھونڈتے میاں صاحب جو ہے وہ کافی عرصہ گزر گیا، نہیں جب کچھ ملا تو بڑے پریشان ایک رات سوتے ہیں تو خود حضرت پیر شاہ غازی دمڑی والی سرکار دادا مرشد خواب میں آتے ہیں، اور پھر وہ خود اشارہ کرتے ہیں کہ جاؤ اور فلاں جو بزرگ ہیں حضرت پیر سائیں غلام محمد جو ہے وہ ان کے پاس چلے جاؤ اور ان کی بیعت کر لو۔ پھر وہاں پر جا کر جب ان کے بیعت کے لیے وہاں پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح سلسلہ نہیں کہ جس طرح آستانوں کا سلسلہ ہوتا ہے، بلکہ نارمل سا سلسلہ ہے، اور کوئی بیعت ہونے والوں کی زیادہ تعداد بھی نہیں ہے۔ جب بیعت ہونے کے لیے ان کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ابھی نہیں۔ اب بار بار گزارش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی نہیں۔ اب اس کشمکش میں مہینوں نہیں بلکہ سالوں گزر جاتے ہیں، لیکن میاں صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جو تڑپ تھی نا اس دوران، اس میں بھی ایک اپنا مزہ تھا۔ وہ مزہ دیا تڑپ نے، یہی آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ تو میاں صاحب فرماتے ہیں اس تڑپ میں بھی ایک اپنا مزہ تھا۔ پھر آخرکار جب اس مرد کامل کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ علم و عرفان کا ایک ایسا رستہ کھلتا ہے، پھر وہ ایک اور مرد کامل کے پاس کشمیر میں بھیجتے ہیں، وہاں سے عرفان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور دن رات عبادت کرتے رہتے ہیں، جنگلوں میں پھرتے ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں آپ پر آئیں، لیکن آپ نے صرف اور صرف اس چیز پر توجہ دی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایک دفعہ آپ اسی طرح جنگل میں عبادت کر رہے ہیں، ایک بزرگ آتے ہیں، فارسی میں کلام کرتے ہیں، اور بالکل شکل و شباہ سے ایک بہت بڑے بزرگ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ میاں صاحب بھی ان سے کلام کرتے ہیں۔ وہ بزرگ ایک جڑی بوٹی اٹھا کے میاں صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ جڑی بوٹی جو ہے یہ سونا بن جاتی ہے، اور انہوں نے سونا بن کے دکھا بھی دی۔ آپ فرماتے ہیں میں تمہیں ایسا عمل بتاتا ہوں کہ جب بھی تم جڑی بوٹی کو اٹھاؤ گے تو وہ سونا بن جایا کرے گی۔ میاں صاحب فرماتے ہیں مجھے سونے کی ضرورت نہیں، اگر میرا دل سونے کا بن جائے اور میرے رب کو پسند آ جائے مجھے اس کی ضرورت ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، مجھے اس دنیا کے سونے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح میاں صاحب کی کشمکش ساری زندگی جو ہے وہ چلتی رہی۔ اسی طرح ایک اور بزرگ آپ کو نظر آتے ہیں، وہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو جتنے بھی جانور ہیں یہ آپ کے تابع ہو جائیں، کوئی مشکل نہیں۔ میں آپ کو وظیفہ بتا کے چلا جاتا ہوں، اگر آپ شیر کی بھی سواری کرنا چاہیں تو آپ اس پر بھی سوار ہو جائیں، کوئی مشکل نہیں۔ میاں صاحب نے آگے سے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا میرے بزرگوں کے گھوڑے جو ہیں وہ سواری کے لیے موجود ہیں، اگر میں نے سواری کرنی ہے تو میں ان پہ جا کے سواری کر لوں گا، مجھے جو ہے وہ شیروں کی سواری کے لیے ضرورت نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے یہ جانور تابع نہ ہوں بلکہ میرا نفس میرے تابع ہو جائے۔
نفس جو ہے وہ شریعت کے تابع ہو جائے، وہ بالکل سرکش نہ بنے. یہ ہوتی ہے اولیاء اللہ کی زندگی، یہ ہوتی ہے طریقہ کار. اور ماشاءاللہ سیف الملوک کا ہم اہتمام کرتے ہیں. بعض دفعہ یہ پنجابی میں کلام ہے اور بعض دفعہ ایسے مشکل الفاظ ہوتے ہیں کہ پنجابی بولنے والوں کو بھی سمجھ نہیں آتے، لیکن پھر بھی مزہ اور سکون آ رہا ہوتا ہے. تو بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بعض جو ساتھی پنجابی زیادہ نہیں جانتے ان کو اس کلام کی سمجھ نہیں آتی، اور بعض دفعہ ذہن میں سوال بھی آتا ہے کہ آیا یہ کلام واقعی اس کا کوئی فائدہ ہے، اور اتنا یہ پڑھا جاتا ہے، اتنا یہ سنا جاتا ہے، یہ کیوں لوگ اس طرح کرتے ہیں. میں یہاں پر آپ کو حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پاس ایک ہندو اور ایک مسلمان آتا ہے. وہ مسلمان جو ہے وہ آ کے کہتا ہے کہ شاہ صاحب یہ جو ہندو ہے یہ مسلمان ہونا چاہتا ہے. آپ نے فرمایا اچھا، اور کہ یہ کیا کسی نے اس کو قائل کیا ہے، یہ خود مسلمان ہونا چاہتا ہے؟ تو وہ مسلمان کہتا ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیف الملوک جو ہے وہ کتاب بڑے شوق سے پڑھا کرتا تھا، اور مجھے اتنا مزہ ہے، وہ بار بار میں پڑھتا رہا، ہندو ہونے کے باوجود بھی میں ہندو تھا اور پڑھتا تھا، اور اس نے میرے دل کو ایسا روشن کر دیا کہ اس کے بعد پھر میں اسلام قبول کیے بغیر رہ نہ سکا. یہ میاں صاحب کی سیف الملوک کا اثر ہے جس کا یہ آج یہاں پر اہتمام کیا جا رہا ہے کہ پڑھنے اور سننے سے اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات کو بدل دیا کرتا ہے. تو اس وقت وہ ہندو مسلمان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جس وقت میں نے یہ تذکرہ اپنے دوست کے ساتھ کیا، جب اس کو میں یہ سیف الملوک سناتا تھا تو اس کے بھی دل کے حالات اس طرح بدلنے شروع ہو گئے، اور آج وہ اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہے کہ وہ کہتا ہے میں بھی مسلمان بننا چاہتا ہوں. تو یہ میاں صاحب کے اس کلام کا اثر ہے. تو اسی وجہ سے الحمدللہ ہر جگہ یہ سیف الملوک پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے. آج بھی میاں صاحب کا سیف الملوک کلام تو بہت بڑا ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن آپ ایک ایک شعر بھی سنیں نا تو یقیناً وہ ہمارے لیے ہدایت کے لیے کافی ہوا کرتا ہے. وہ دل کے حالات کو